अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासुन मन कुन्ना फ़ीहि वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, व मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, व मन युकरिहु अन यऊद फिल कुफ्रि बअद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़िया फिन्नार, मुत्तफ़क़ुन अलैह। काबिल एहतराम सामाईन व नाज़रीन किराम, दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाहबी के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आप बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि ये किताब तालीफ़ और लिखी हुई है अबुल हसनात सय्यदुना मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमा की, कि जो कि मिशकातुल मसाबी के तर्ज़ पर है, और इसके अंदर फ़िक़्ह हनफ़ी के अहादीस को, उसके दलाइल को जमा किया गया है। और हमारी ये कोशिश रहती है, चूँकि हदीस पाक है, मानी मफ़ाहिम का समंदर इनके अंदर होता है, लेकिन हदीस पाक से चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में गोशे गुज़ार करते चले। चूँकि ये हमारा हदीस का जो सिलसिला है बहुत तवील है, इसीलिए इख्तिसार के साथ हम आपकी खिदमत में हदीस पाक को रखते चल रहे हैं। तो आइए तर्जमे की तरफ हम आते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से ही मरवी हैं। आप फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ें जिन किसी के अंदर भी होगी तो फिर वो ईमान की हलावत को पालेगा। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह और उसके रसूल उसके पास दुनिया व मा फ़ीहा से ज़्यादा महबूब तर हों, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अल्लाह ही के लिए अपने मोमिन मुसलमान भाई से मोहब्बत रखे, और तीसरी चीज़ ये है कि वो कुफ्र में लौटने को ऐसे ही नापसंद करे जैसे कि एक आदमी आग में डाले जाने को नापसंद करता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन मोहतरम, मोहब्बत रसूल ये ईमान का तराजू है और मोहब्बत खुदा का ततिम्मा है। किसी को भी मोहब्बत रसूल के बग़ैर मोहब्बत खुदा हरगिज़ हासिल हो नहीं सकती। और ईमान की हलावत, ईमान की जो मिठास शीरनी है, हदीस पाक में जो हलावत ईमान को ज़िक्र किया गया है उससे क्या मुराद है, तो बतलाया गया कि हलावत ईमान ये ईमान की एक लज़्ज़त, एक कैफ़ियत का नाम है कि जब किसी भी आदमी को यह हासिल हो जाती है तो फिर आदमी ईमान की मिठास को, शीरनी को महसूस करता है। और जब किसी के अंदर ये हलावत ईमान आ जाती है, दाखिल हो जाती है, तो फिर वो कभी वो उससे निकल नहीं सकती। और हलावत ईमान हर किसी शख्स को हासिल नहीं होती, बल्कि जिनका ईमान आला व अरफ़ा होगा, जो ईमान में कमाल हासिल कर चुके होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही सलाहियतमंद ईमान वालों को, ऐसे ही ईमान वालों को जो है सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलावत ईमान नसीब फरमाता है। जिस तरीक़े से हम खाने और पीने की चीज़ों में एक ज़ायक़ा, एक उसकी हलावत, मिठास हम महसूस करते हैं, उसका ज़ायक़ा होता है। कब महसूस होता है कि जब आपकी ज़ुबान सही हो, आपका जिस्म तंदुरुस्त हो, आप बीमार ना हो, तो फिर आप खाने और पानी का हकीकी मज़ा आप चख सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो फिर आपको मीठी चीज़ भी आपको कड़वी लगने लगेगी। क्यों? वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप बीमार हैं, तो लिहाजा आप उसकी हकीकत को, उसके मिठास को आप नहीं पा सकते। तो इसी तरीक़े से हलावत ईमान ये हर किसी को हासिल नहीं होती। हर ईमान कलीमा पढ़ने वाला मुसलमान हलावत ईमान को चख नहीं सकता, बल्कि वो शख्स जो अपने दिल को तमाम बुरी खसलतों से, नफसानी ख्वाहिशात से, हराम से, बुग़्ज़, कीना, हसद, निफाक, ये जितनी भी बुरी खसलतें हैं, जब उसका दिल इन तमाम चीज़ों से पाक व साफ़ रहेगा और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का गलबा जब उसके दिल में होगा, तो फिर वही शख्स हलावत ईमान को पा सकता है। तो हलावत ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन पर अपना फ़ज़ल फ़रमाता है, ऐसे ही खुश नसीब बंदों को हलावत ईमान नसीब होती है। और हलावत ईमान से और एक माना बतलाया गया कि हलावत ईमान का मतलब ये है कि बंदा जब इबादत करता है अल्लाह की, और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करता है, आपकी सुन्नतों पर अमल करता है,
تو پھر اس کو آقا کی محبتوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں اس کو مزہ محسوس ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں اس کو ایک شیرنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین محترم، سب سے پہلی چیز جو بتلائی گئی کہ ایمان کی حلاوت جس کو نصیب ہوتی ہے، جن کے اندر تین چیزیں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول، دنیا و ما فیہا سے، یعنی تمام محبتوں کا جو ہمارا مرکز ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو بتلائی گئی کہ آدمی جس کسی بھی بندے مومن سے محبت رکھے تو پھر اللہ ہی کے لیے رکھے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال، یعنی اللہ کے پاس سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سبب، اللہ کی وجہ سے محبت رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی سے محبت رکھیں تو ہمارے ذاتی فائدے کے لیے، کسی ہماری دنیاوی غرض کے لیے، اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے محبت کر رہے ہیں، جس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کی جو مسلمانوں سے، اپنے ایمانی بھائیوں سے جو آپ کی محبت ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی آپ اس سے محبت اس لیے رکھیں کہ وہ بھی ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے۔ تو پھر آپ کی محبت کا معیار اور ترازو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے سبب، اللہ ہی کی وجہ سے آپ کسی بندے مومن سے محبت بھی رکھے اور اس سے نفرت بغض بھی رکھے تو پھر اللہ ہی کی وجہ سے رکھے۔ اور کئی احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں، اور حضرت براء بن عازب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مضبوط گرہ اللہ کے سبب محبت رکھنا ہے اور اللہ ہی کے سبب جو ہے سنا بغض رکھنا ہے۔ تو پھر ایمان کی یہ جو علامت یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ ہی کی وجہ سے محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کی وجہ سے بغض رکھا جائے۔ اور عزیزان محترم، ایمان کی لذت جب کسی کو محسوس ہو جاتی ہے، ایمان کی لذت جب کوئی بندے مومن پا لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کی ہر لذت کو اس کے سامنے، دنیا کی ہر لذت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی ہر لذت کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے حلاوت ایمان کو پانے کے لیے، دنیا کی ہر مصیبت کو، دنیا کی ہر آفت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر ہم کو اس کی بہترین مثال دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ حلاوت ایمان ان کو نصیب تھی، تو اسی لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ان کے حکم پر اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، والدین کو، کسی بھی چیز کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے، اور کسی بھی بڑی سی بڑی مشکل کو انہوں نے ہنستے ہنستے گلے لگایا۔ کیوں؟ ان کو حلاوت ایمان نصیب ہو گئی تھی، اور اس حلاوت کے سامنے، اس مٹھاس کے سامنے دنیا کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آفت بلا ان کو معمولی نظر آتی تھی۔ عزیزان محترم، آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہی کے واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ہم کو معلوم ہو کہ حلاوت ایمان جب نصیب ہوتی ہے تو پھر بندے کے دل میں کیا کیفیت، کیا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عکرمہ آپ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رومیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور ان کے ساتھ جو ساتھیاں تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ اور عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اور اپنا مذہب چھوڑ کر تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ پیتل کے بنی ہوئی گائے کے مجسمے میں تم کو ڈال دوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی آپ کہتے ہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ وہ گائے کا جو مجسمہ پیتل کا بنا ہوا تھا وہ منگواتا ہے، اور اس کے اندر تیل گرم کھولاتا ہے، اس میں تیل کو گرم کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو ان کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے تھے ان میں سے ایک صحابی رسول کو اس کھولتے ہوئے گرم تیل میں ان کو ڈالا گیا۔ آنن فانن ان کا پورا جسم جل گیا، جھلس گیا، اور ان کی ہڈیوں سے گوشت تر گیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان کو حلاوت ایمان نصیب تھی، ان کو ایمان کی مٹھاس وہ چکھ چکے تھے، تو پھر بڑی سی بڑی مصیبت وہ ہنستے ہنستے اپنے گلے لگا لیتے۔ اتنا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ایمان میں رمق برابر فرق نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن
میں ایمان کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو میں ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بادشاہ یہ بات کہتا ہے کہ جاؤ ان کو بھی اس پیتل کے گائے میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی آپ روتے ہیں، یہ روتا ہوا دیکھ کر بادشاہ کے مصاحبین کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈر گئے ہوں اس لیے رو رہے ہیں۔ تو پھر بادشاہ کے سامنے ان کو حاضر کرتے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا تم اپنی موت سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے انتہائی ایمانی جواب آپ نے عطا فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جانے والی ہے، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے، اگر مجھ کو اتنی جانیں دیتا کہ جتنے میرے سر پر بال ہے تو میں ہر ایک جان کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، یہ وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ بادشاہ سنتا ہے تو پھر بڑا تعجب اس کو ہوتا ہے، بادشاہ یہ کہتا ہے، یہ دل میں سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تو ان کے مراد اور مقصد کو پورا کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ان کو شہید ہونے کے لیے میں ان کو یہ کام کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ روک دیتا ہے، پھر آخر میں بادشاہ کہتا ہے کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو پھر میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات ہے تو پھر میں تمہاری پیشانی کو چومتا ہوں۔ بادشاہ کی پیشانی کو حضرت عبداللہ بن حذافہ چومتے ہیں تو پھر تمام کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے، تو آپ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو قریب بلا کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہر ایک شخص آپ کی پیشانی کو بوسہ دے گا۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ان کو نصیب ہو چکی تھی، ان کو مل چکی تھی، تو پھر موت کو سامنے دیکھ کر بھی ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے جو ایمانی جوابات دیے اور جو بادشاہ پر اثر ہوا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا نمونہ ہے کہ حلاوت ایمان جب کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر دنیا کی ہر مصیبت کو، ہر آفت کو، ہر بلا کو وہ ہنستے ہنستے سہ لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف وہ ہرگز نہیں جاتے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔